बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, ओवर द फेंस के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। इस वक्त ये प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं K2 टेलीविज़न और खैबर न्यूज़ पे साइमल्टेनियसली। उर्दू ज़ुबान में हम ये प्रोग्राम करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग रिलेट कर सकें, समझ सकें और एम्पथाइज़ कर सकें सारे मामलात के हवाले से। ओवर द फेंस मोस्टली ओवर द फेंस जो अफगानिस्तान में मामला चल रहे हैं उस हवाले से होता है। हमारी जो डिप्लोमेसी चल रही है, हमारी तरफ से जो एड चल रहा है, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रेसिप्रोकेशन आ रही है, उस हवाले से हम थोड़ी सी कमेंट्री करते हैं। दोनों रुख हम थोड़े बहुत सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि एक अनबाइस्ड ओपिनियन आए, एक न्यूट्रल ओपिनियन हम सामने रखें। फिर अवाम के हवाले से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि अवाम का किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, किस चीज़ में डेवलपमेंट हमें ज़्यादा नज़र आती है, प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा नज़र आती है। एक पार्टी को उठा के या फिर एक तबके को उठा के क्रिटिसाइज़ करना हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है। अगर एक हालात बने हुए हैं किसी वजह से, वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड आगे इस सिलसिले को हमने यहीं से लेके जाना है। आज के प्रोग्राम के अंदर भी हम कोशिश करेंगे एक कंड्यूसिव किस्म की हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो और इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए कुछ प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी डिस्कस हों, कुछ सोल्यूशंस भी डिस्कस हों और प्रॉब्लम्स को भी हम साथ साथ आइडेंटिफाई करते हुए चलें। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन रखेंगे, जो बहुत अबूर हासिल रखते हैं जी अफ़गानिस्तान के अफेयर्स के हवाले से। सीनियर सियासतदान हैं, उसके अलावा एक बिजनेसमैन भी हैं जो बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात के हवाले से। अगर देखें तो बिजनेस अफेयर्स आर सफरिंग अ लॉट एंड जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर, लोग जो सफ़र कर रहे हैं उस हवाले से भी बहुत अच्छी कॉमेंट्री कर सकेंगे। आज के हमारे ओवर द फेंस के मेहमान हैं हशमत गनी अहमद ज़ई साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। सर अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका K2 टेलीविज़न और खैबर टेलीविज़न को टाइम निकालने के लिए। आपका पहले भी हमारे साथ एक रब्ता रहता है एंड आपकी कमेंट्री बहुत वैल्यूबल होती है, आपकी इंसाइट्स बहुत ऐड करती है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी। एंड ये जो हमारा रिश्ता है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी बरकरार रहेगा। सर, सबसे पहले एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सिंस लोग देख रहे हैं, उनकी परसेप्शन मुख्तलिफ मीडिया की जो कंटेंट्स होते हैं उससे बदलती रहती है। कभी कुछ होता है, एक दिन कोई नैरेटिव होता है, अगले दिन कोई नैरेटिव होता है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हर नैरेटिव किसी न किसी के प्रोपेगेंडा को सर्व कर रहा होता है। वेस्टर्न मीडिया ने जब से बहुत ज़्यादा नज़रें इस तरफ की हैं, अगस्त के बाद से स्पेशली ट्रांजिशन जब आई है, तो वेस्टर्न मीडिया ने एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की है कि हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, फाइनेंशियल एड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अलावा ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बहुत बात होती है। सर, ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात करें, आपका वहाँ से ताल्लुक़ है, यू वर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु डिसाइडेड टू स्टे एंड काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में लोगों ने वहाँ से एस्केप किया बिकॉज ऑफ एन अज्यूम्ड फेयर कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा एंड एक इंतकामी कार्रवाई हो सकती है। तो इस हवाले से आपने डिसाइड किया उधर रहना। सबसे पहले तो सर इस पर रोशनी डालिए, आपके पास क्या ऐसी वजूहात थी जो बाकियों के पास नहीं थी टू स्टे देयर एंड फेस द म्यूज़िक, और उसके बावजूद लोगों के लिए आप सर्व करें। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है क्या अफगानिस्तान के अंदर? सर पहले तो मैं आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं इनको सलाम करता हूँ, आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ जितना काम आपने किया है स्पेशली अफ़गानिस्तान के लिए और पश्तूनों के लिए ख़ास पे। एक नया पेज आपने खोला है और आपका स्टाफ से और आपका फैमिली से ख़ासतन शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला बात तो ये था कि मेरा अपना जो पर्सनल था, दो चीज़ें थी। एक तो ये कि मैंने मेरा बीबी वफ़ात हुआ है और मेरा 3 बच्चे सारा टॉप यूनिवर्सिटी से निकल के और अब ये कि अपना मेरा कोई अब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितना पैसा मैंने दुनिया में बना दिया है या जो कुछ किया वो सब अफ़गानिस्तान के खैरात है। रिस्पेक्ट मेरा उस मुल्क में या थोड़ा ज़्यादा पाकिस्तान में उसी वजह की। ये मैं समझता था कि जब सब जाते तो कोई ना कोई तो एडवाइस होना चाहिए। ज़्यादा के ज़्यादा मैं आप लोगों को याद ये होगा, मैंने हमेशा कहा है मैं गैर अल्लाह से किसी और चीज़ की नहीं डरता हूँ। जब मरना तो हकीकत है, उसको मैंने सामने रख कर ये कहता था कि अगर भाग रहा हूँ तो क्या यूरोप में, अमेरिका में, इधर भी मेरा प्रॉपर्टीज़ है, बिजनेस है, ये वो है, मगर वो मेरा असली मकसद नहीं है। अफ़गानिस्तान का एक मसला है 100 साल से कि हमने एक जनरेशन में कोई दूसरे जनरेशन को
پیسفلی پاور ہینڈ اوور نہیں کیا ہے بالکل سب سے. اور دوسرا کبھی یہ کام بھی نہیں کیا ہے کہ ایک اور جنریشن کو ٹرین کر کے اپنے جگہ چھوڑ. صحیح. یہ تو دوسرا بات یہ کہ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہمارا پالیٹیشین صرف بھاگ نہیں جاتے, ہمارا ٹرائبل لیڈرشپ, ہمارا بزنس مین بھی بھاگنا چاہیے. بالکل. یہ مجھے پتہ ہے دنیا کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بیگرز بنا دے. ان کا ریونج یہ ہے, ان کو وہ صرف طالبان کو نیچے کرنا نہیں, وہ سب ملک کو اس اسکیم پہ بیگرز بنا چاہتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ پاکستان اور ایران کا ایک کوپریشن بن جائے اکانومی میں. میں نے 3-4 پروپوزل آپ کی گورنمنٹ کو بھی دیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا ہے کہ یار آپ سینٹرل ایشیا میں فوکس مت کر رہے. سینٹرل ایشیا میں میں نے بہت بزنس کیا. سینٹرل ایشیا میں پیسہ نہیں ہے, صرف قزاقستان میں تھا, وہ بھی وہ کوکی باغ ہے. جتنا فائنانسز اور کماڈیٹیز ایران میں ہے کوئی اور ایریا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا پیسہ بلاک ہے ایران میں کوئی اور جگہ پہ نہیں ہے. تفتان کا بارڈر آپ کے پاس ہے, افغانستان کا بہت بڑا بارڈر ہے, اور پھر یہ کوپریشن میں مڈل ایسٹ کو انوالو کرنا ضروری ہے. بالکل. دیکھ لیں پانی ہمارے پاس ہے, زمین ہمارے پاس ہے, تو پھر ایران کو ضرورت ہے یہ چغندر کا اور اس کو ہے کا علف کا. پاکستان کا ایران کا ضرورت ہے میٹ کا. یہ جو پنجاب کا ہسبینڈری ٹریننگ ہے یہ سب سے ہچ ہے. جتنا برڈ ری بریڈنگ ہے یہ سب سے آگے ہوا ہے, مگر کبھی مارکیٹ نہیں کھلا ہے اسے. ایرانیوں سے میں نے بات کی ہے, وہ اگر یہ پاکستان افغانستان ایران کا ایک کوپریشن بن جائے, $1 بلین تو پہلے قطریز دیتے. انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے $8 بلین آسٹریلیا میں, امریکہ میں, یوکرین میں اور اس میں ڈالا ہے. تو وہ تو اگر یہ تھرڈ ورلڈ وار یا کوئی مسئلہ بن جائے ہوتا فاصلہ اتنا ہے کہ وہ کبھی نہیں. مگر افغانستان تو اس کے لیے بہت آسان ہے. $2 بلین ایران گارنٹی دیتا ہے میٹ پرچیز کا. خود ایران جب ہمارے مائننگ کو دیکھو, کوئی مائن دنیا میں بغیر پہلے جو پہلا کام ہے کوئی کارپوریشن نہیں آتا ہے. روڈ بنانا, سروے کرنا, اس میں جو جتنا ٹیکنیکل پیپل پاکستان میں ہے کوئی اور ملک پہ نہیں ہے. اگر یہ ہمارا سٹیل دیکھیں, 2-3 جو مائن آئرن اور کا, اگر اس پہ 3 سال ہم لگا دے 10-20 ملین میں اس کو سروے کر کے پورا ربر کر دے, اس کو ابوظہبی کے اسٹاک پہ ایکسچینج میں لے جائے یا نیو یارک کے $1 بلین کا منفع ہے اس میں. تو کیوں جب تک یہ ایک اور پروپوزل ہے میرا, گورنمنٹ نے NLC نے پہلے بھی تھا احمد زئی ٹرانسپورٹ سب سے بڑا ٹرانسپورٹ ہے جو میرا, میں نے انہوں نے کہا یہ سینٹرل ایشیا کھول دو. بارڈر میں 15 دن ڈیلے, تو 2 گیٹ مجھے الگ دے دو, پیسے میں ہم خود لگاتے ہیں. یہ جو سیلریز FIA پولیس اور یہ کہ وہ بھی ہم خود دیتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مال دوبارہ پاکستان میں آ جاتا ہے, اس پہ بھی ہم بار کوڈ مانیٹرنگ سب کچھ 3 دن میں مال پہنچے گا جتنا ٹرانزٹ ہے. آئندہ 20 سال میں بات کوپریشن میں ہے. یہ فینس مینس بارڈر بنانے میں نہیں جائے گا. ایک لیے اگر اکانومی پہ فوکس نہیں ہوگا, یہ میں ایک برا بات بھی کہتا ہوں, معذرت بھی پہلے دیکھ لیں کہ اگر یہ حالت ہوگا جو UN نے اور دنیا نے ہمیں بیگر بنانا چاہتا ہے, تو اس میں کیا ہوگا, 5 ملین یا 10 ملین پٹھان یا اور کراس کر کے ادھر آ جائے گا. آپ کے اکانومی میں بھی تو اتنا دم نہیں ہے. بالکل. یہ اگر 2-3 ملین ایران پہ جائے گا کیا کرے گا. بالکل. اچھا سر, اسی میں سے آپ کی بات میں سے ایک چیز نکالنا چاہوں گا کہ جس ریلیشن شپ کو آپ انکریج کر رہے ہیں
جس بلاک کو آپ انکریج کر رہے ہیں جس میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ نے پورا ایک پلان ہی بتا دیا کہ دیز آر دا ویز اینڈ دیز آر دا بیچ میں رستے ہیں جو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ہمیشہ سے فارن افیئرز میں ریلیشن شپس میں خدشہ رہا ہے کہ ہم بلیک میل بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, ایک کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آپ نے جیسے ایران کا ذکر کیا, پاکستان ہیز ہیڈ اے ویری سارٹ آف پیکیولر ریلیشن شپ ان دیٹ ریگارڈ ایز ویل. افغانستان کو جو بیچ میں آپ فیچر کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اور اسٹرینج قسم کی ریلیشن شپ بن جاتی ہے. پھر جو حالات ہماری ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں, ہمارے ریلیشن شپس ویسٹ کے ساتھ ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک کمپرومائز ہونے کا ایک خدشہ ہمیں رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بڑے ہیزیٹنٹ رہتے ہیں کہ ایک تو ویسے ہی ایران کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اٹس نون فار اٹس سینکشنز کے لفظ سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں. میں نے لابی کیا ہے, میں نے سعودی کا بھی لابی کیا ہے, میں نے امارات کا بھی لابی کیا ہے, میں نے قطر کا. میں یہ جانتا تھا یہ آپ بھی پوچھیں گے, آپ کا گورنمنٹ بھی پوچھیں گا. سعودی بھی اوپن سائیڈیا میں ابھی تک 10 بار نشست ہوا ہے ایران پہ. ایم بی ایس خود کہتا ہے, اور پرنس خالد کے جب امریکن افغانستان سے چلا گیا تو سعودی اور قطر اور امارات تو دیکھ لیجیے 10 سال آئندہ 10 سال ایریا پہ ہے, فوکس اس پہ. یہ آپ میرا بات مارک کر دیں گے. سعودی بھی آ جائے گا ایران بلاک میں, امارات بھی آ جائے گا, قطر بھی آ جائے گا. اس کا بات چل رہے ہیں. 3 بار انٹیلیجنس چیف آف ایمریٹ اوپن, 2 بار سیکرٹ گیا تھا, 3 بار اوپنلی گیا تھا. لیکن سعودی اور ایران کی اگر آپ ماضی کی ریلیشن شپ کو کنسیڈر کریں, آلموسٹ ساؤنڈز لائک اے میریکل کہ ایسی چیز ہو. دیکھ لیے یہ جو سینکشن ہے یہ سپتمبر تک جائے گا. اچھا, اس لیے کہ جتنا انٹرسٹ یورپین میں ہے ایران میں کوئی, اور ابھی یورپین یونین اور جتنا یورپین کنٹریز ہے وہ بھی امریکن کا ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. اس کا اپنا بلاک بنا. دنیا چینج ہو گئے ہیں. ہمیں اگر اس کے آگے نہیں جانا ہے تو ہم یہ دیکھ لیں 220 ملین لوگ ہیں اس ملک میں. 10 سال یا 15 سال میں یہ 300 ملین نہیں بنے گا. دیکھ لیجیے آپ ویجیٹیبل فوڈ کماڈیٹیز پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. 80% جو گڈ ہے وہ سینکشن میں نہیں ہے ایران. ٹھیک ہے, چابہار افغان کے وجہ سے کبھی سینکشن میں نہیں. ہم خود بھی لے آتے ہیں مال, اور یہ وہ کبھی سینکشن میں نہیں. جتنا وہ جو 80% وہ سب میں ہی آتا ہے. میٹ آتا ہے, ایگریکلچر آتا ہے, یہ سب کچھ آتا ہے. اس میں کوئی یہ ہم اگر یورپین سے مڈل ایسٹ یا دوسرے ملکوں سے آگے یہ پلان, جتنا لوگ اور ٹیکنیکل پیپل ہمارے پاس ہے اس خطے میں, وہ تو نہیں. مڈل ایسٹ میں کون ہے؟ کورین ہے, فلپینوز ہے, انڈینز ہے. یہ وہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو لے کر افغانستان میں یا ایران میں شفٹ کر دیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ لی یہ بارڈر بنانے میں, یہ بارڈر کیا ہے؟ یہ ملٹری جنرلوں کو یا انٹیلیجنس کو بھی کیا, یہ بارڈر یہ بام میں بلاسٹ پہ نہیں ہوتا, یہ کٹ نہیں ہو جاتا یہ فینس. یہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اس کو آپ کو یہ گور آرمی بھی چاہیے اس کو. یہ بات دیکھ لیں, میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں, دوسری آئندہ جنریشن ہمارا یہ سلسلے پہ نہیں کر سکتا. صرف اکانومی میں میں ایک آپ کو سمپل بات کرتا ہوں. آپ جائیے مڈل ایسٹ میں جسی کنٹری میں, دیکھ لیجیے ہر 5 اسٹار ہوٹل میں کون بیٹھا ہے ایک میز میں؟ انڈین ہے, جوز ہے, پاکستانی ہے, افغان ہے, کون سی نہیں ہے؟ کیوں بیٹھا ہے؟ اکانومی ہے. اس کا انٹرسٹ فائنانس پہ ایک ہی ہے. مذہب الگ ہے, ملک الگ ہے, میں صرف اکانومی اس کو. ہمیں یہ 40 یا 50 سال اکانومی میں فوکس نہیں کیا. سر آپ نے بہت اچھی ایک بات اب ذکر کی ہے, اس کے بیچ میں آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کے بیچ میں کی وجہ سے جو ڈویژنس پیدا کی جا رہی ہیں. ہماری عوام, ہماری میسز, پاکستان کی بات کریں, دس سائڈ آف دا بارڈر اور دیٹ سائڈ آف دا بارڈر, ہم اس کی بات کریں تو جو آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں جس کے اندر ہمارے انسینٹیوز بھی میلگمیٹ ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت ایزلی ڈفرینسز اور پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے
مینیپولیشن کی جاتی ہے کہ بھائی وین اٹ کمز ٹو ریلیجن, وین اٹ کمز ٹو شریعت, وین اٹ کمز ٹو دی امپلیمنٹیشن آف لا, وہاں ٹرائبل مائنڈ سیٹ الگ ہے, اربن مائنڈ سیٹ الگ ہے, یہاں کا ایک مائنڈ سیٹ کسی اور بلاک میں کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ جو آئیڈیالوجیکل پرسیپشنز بنی ہوئی, اور حال ہی کی اگر ہم بات کریں پچھلے 6-7 مہینے کے اندر جو ایک بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں, اس میں سر کامنالٹی کی بات کرتے ہیں, افغان میسز اینڈ دا پاکستانی میسز, ہم ہاف وے کدھر ملتے ہیں, ہماری کامن فیکٹر کیا ہے جس کے اندر وی کین ایکنالج, ایکسیپٹ اینڈ ساتھ ساتھ اپنی آئیڈینٹی کو بھی کمپرومائز نہ کریں. ایک مذاق تھا جہاد کے ٹائم پہ, یہ بہت زیادہ ہو گئے تھے, کہتے تھے افغان پیسے میں بیچ, میں نے ایک مذاق, میں نے دوبارہ ایک ٹرینڈ کھڑا کر دیا, میں نے کہا تھا ہم کو کوئی خریدتا نہیں, ہم کو لیس ہو جاتے ہیں. اچھا. یا رینٹ پہ, جتنا دن زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارا رینٹ اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا, صحیح ہے. دیکھ لیجیے آپ 100 سال 200 سال 300 سال کو دیکھ لیجیے, ایک ہی بات پہ ہمارا انٹرسٹ کامن ہوتا تھا, فائنانس پہ. میرے فیملی کا 600 سال کا ٹرانسپورٹ کا ہے نا, جو پہلے جو قصر بابر نے دیا تھا 600 سال پہلے دیا تھا, جو سب سے کاروان سرائے اور یہ تھے ہمارے فیملی کا تھے. ہم نے خود بند کیا جب ورلڈ وار 1 ہوا تو ماڈرن ٹرانسپورٹ آ گیا, اس کے بعد ورنہ نیپال تک, برما تک, آذربائیجان تک, جورجیا تک, یہ سارا وہی کیا وجہ تھا. تو ہر ایک کو کچھ ملتا تھا نا, کنسائنمنٹ میں ملتا تھا, فائنانس بھی ملتا تھا, سارے کے سٹیکس انوالوڈ ہو جاتے ہیں. بالکل, وہ باؤنڈری تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھا نا. ہمارا فوکس زیادہ یا ریلیجس پہ ہوتا ہے یا پالیٹکس پہ ہوتا ہے یا یہ دیکھنے میں ایک اور بات, پاکستان میں میرا تو حق بھی نہیں بنتا ہے, پھر بھی ایز این افغان میں کچھ کہتا ہوں, ایز اے دوست. یہ پاکستان میں تو بینکنگ میں بھی ہوں, ادھر صرف اسلام آباد میں نے سروے کیا 18 بلین ڈالر بلیک منی, 200 بلین ڈالر پاکستان میں موجود ہے, مجھے پتہ ہے. پھر 2-3 بلین ڈالر کے لیے کیوں ہر مہینہ پرائم منسٹر لون کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے کسی اور ملک کا؟ اس کا جواب دیکھ لیں, اس کی اکانومی کھولنا ہے, اسٹرکچر بنانا ہے. یہ جو بلاکیج کریٹ کیا ہے بزنس کے لیے, یہ بند ہونا. 15 دن آپ پیرشیبل بارڈر میں کھڑا کر دیں, اس میں کیا رہتا ہے؟ دیکھ لیجیے سیزن ڈفرینسز اور ٹائمز دیکھ لیجیے یہ 3 کنٹریوں کا. چلیے یہ سینٹرل ایشیا بھی لیے, وہ تو بزنس کے بہت کم ہے, 1-2 آئٹم ہے اس پہ, زیادہ نہیں ہے. یہ ترکمن کا گیس ویسے بھی ہم خرید سکتے ہیں, پاپ لائن کے بغیر بھی بندوبست ہو جاتا ہے نا. اور پاپ لائن بنانے میں بھی یہ 30 سال لگا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ پالیٹکس ہم اس پہ کرتے ہیں. کسی نے کہا اسی دن, ایک افغان پالیٹیشین نے بہت کیا ہوتا تھا, عصبانی تھا اور کہتا تھا ہم پاکستان بھی ہمارے جیسا غرق و بیڑا غرق کر. میں نے کہا یار یہ بات سنو, 220 ملین آدمی کو بدوا مت دے دو, اس لیے کہ اگر یہ بھی کچھ ہو گیا یہ سارا جغرافیہ بدل جائے گا. یہ جو سینٹیمنٹ ہے اگینسٹ پاکستان, گورنمنٹ اینڈ دا پیپل, یہ کتنا ایکچوئل, کتنا سینٹیمنٹ نیگیٹو ہے آن گراؤنڈ, لوگوں کے اندر کیا ہے تاثرات ہیں؟ نیگیٹو تو 30% ہے, یہ اس کو تو ود ان دا پیپل, ود ان دا پیپل, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا, اس لیے کہ جو انٹیلیجنس اور یہ مجھے پتہ ہے, وہ طالب 4 ملین افغان تھا ادھر تھا, لوگ بھی ادھر سے گئے اور یہ بھی گئے, وہ یہ سمجھتے کہ یہ بالکل پاکستان کے کنٹرول میں. مجھے پتہ ہے یہ لوگ کسی کی کنٹرول میں نہیں, اس لیے کہ
جو افغان ادھر کوئی میجر کو سلامی کرتا تھا جب بارڈر کراس کرے گا تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, یہ تو ٹرین. اور یہ لوگوں کا جو بات یہ ہے کہ سب چیزیں ریلیجس پہ آتے. میرے پاس تو لیڈرشپ طالبان لیڈرشپ پہ چینج آ گیا ہے. میڈم جو نیچے ہے وہ نہیں مانگتے. اچھا, اسی کو جوان ہے وہ کہتا ہے ہم نے 10 سال پہاڑیوں میں گزار دیا بغیر کچھ وار سینسٹائزیشن بہت زیادہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کو نکال دیا. جب 10 سال ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے تو لوگ بھی نہیں کھائے نا. اچھا, اور ابھی ایک اور بات بھی بہت برا آ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے افغانستان کو کافروں سے فری کر دیا, ہم جا کر پاکستان کو بھی فری کر دیں. اچھا صحیح. یہ تو بہت اور اس میں ایفیلیشنز کن کے ساتھ بنا رہے ہیں جو مسٹرسٹ ہے ود ان دا رینکس. یہ ایفیلیشنز بہت سننے میں آتا ہے کہ یہاں سے ٹوٹ کے وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے ٹوٹ کے اس میں داعش آ جاتا ہے, اس میں ITP آپ کا تحریک طالبان پاکستان آ جاتا ہے. یہ ساری جو فریکشنز ہیں یہ ایکچولی کیا اسی آئیڈیالوجی کے بیسس پہ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ صرف آئیڈیالوجی کی نہیں, اکانومی کی وجہ سے. دیکھ لے 2.7 million people directly or indirectly lost their job after Ashraf Ghani's حکومت. 2.7 million 2.7 فیملی ہے یار. جب اتنا لوگ ہے کہ 8 مہینے پہلے $5,000 پہ کھانے نہیں تھے, آج کل فون کرتے ہیں مجھے, کہتا ہے ہمارے بچے کا ڈائپر کا پیسہ نہیں. اور یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا. اچھا, ہمارا مڈل کلاس کراش ہوا ہے. اور یہ تو جب وہ کراش ہوتا ہے اس کی باتیں میں تو لوگوں پہ دم ہوتا ہے نا. بالکل, اس کا پروجیکشن یہ صرف اکانومی میں چینج ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹ کی جا رہی ہیں, ہیومینیٹیرین کرائسس, چلیں وہ بھی اکانومی پہ ڈپینڈنٹ ہے. واٹ اباؤٹ دا فریڈم آف اسپیچ, واٹ اباؤٹ ویمن رائٹس, واٹ اباؤٹ ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آئے واش ہیں یا پھر یہ بھی سفر کر رہی ہیں؟ نہیں, یہ تو ایک بات انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے نا. انہوں نے 6 ماہ ڈیلے کیا ہے. ہر روز کہتے ہیں آج کھلتا ہوں منسٹری, آج اوپنتا ہوں, آج ایجوکیشن. نہیں, یہ لوگوں کا بھی دل سے یہ نہیں چاہتے زیادہ. اور یہ نیچے والے سے کرش ہے, اوپر والے کو اچھا سے اچھا معلوم ہے کہ بغیر یہ میں دنیا میں کا رابطہ نہیں ہوگا. میڈم ان لوگوں کا خود بھی, اس لیے کہ جو ان کا سینئر ہے 30%, اور یہ پہلے نے بھی گورنمنٹ کیا, ان کو پتہ ہے کہ بغیر دنیا میں تو کوئی. اور یہ جو خیرات آئی ہے اس بار, یہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں. اچھا, یہ تو امریکن اور یہ نے اسی ڈیزائن کیا ہے کہ ان لوگوں کو کٹ کر کے, اور اس کو تو 80% UN اور یہ اپنے ایکسپینس پہ جاتا ہے. ابھی UN کو دیکھ لیے کابل ایئرپورٹ میں 7 ایئرپلین کھڑا کر دیا ہے. اس کا بجٹ کدھر سے آتا ہے؟ ایک آدمی نہیں ہے افغانستان میں اور 7 پلین. یہ ویسٹیج تو UN کا. بجٹ ڈسٹریبیوشن پہ لوگوں کا سینٹیمنٹ تو سامنے آ گیا, لیڈرشپ کا کیا سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے؟ لیڈرشپ کا تو اس کا تو کوئی چارہ ہی نہیں, اس کے پاس تو ایک قرآن بھی نہیں ہے. تو سب ایکسپٹ کرتا ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ سچویشن. دیکھ لیے ان لوگوں کا تو بلیک میل کیا ہے آج کل نا. ان لوگوں کا اگر پتہ بھی ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. کیا کرے, یہ 20% بھی نہیں مانگتے, یہ تو بھی نہیں کر سکتا ہے نا. میڈم اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ بناتے, اب تو NGO کا رولز ہو جائے. NGO کون سی دنیا میں NGO نے لوگوں کا مڈل کلاس بنا دیا, یا کنسٹرکشن پہ یا انڈسٹری میں, یا وہ ادھر ایون ووکیشنل ٹریننگ بھی انہوں کا کوئی. یہ تو صرف ایک بیگ ویٹ اور یہ گھی کا, یہ تو بالکل پلاننگ ایسا ہے کہ لوگوں کو بیگر بنا دو, کہ ان کو پتہ چلے کہ 20 سال ہم نے کوشش کیا تمہیں ماڈرنائز پہ, تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اسکیپ گوٹنگ ہو جاتی ہے طالبان گورنمنٹ کے اوپر. تو اس فارمولا میں پاکستان نے یہ شروع کیا تھا قریشی, اور یہ کہ ایکسیپٹ, یہ تو صرف اس میں نہیں ہوتا ہے نا, یہ تو بلاک بنانے کا بات ہے. ابھی جس شفٹ آیا ہے مڈل ایسٹ پہ, اور کہ یار بغیر ایریا میں کوئی ایریا میں فوکس نہیں کر سکتے. دیکھیے وہی سعودی جو 6 مہینے پہلے کہتا تھا میں ایران سے بات نہیں کر دوں, یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے,
وہ کہتا ہے کہ یار میں جاؤں گا, جتنا فلیکسیبلٹی ہے میں ڈیل کر دوں گا. ایم بی ایس نے خود بتا دیا, امارات نے 3 راکٹ انڈین میڈ ایرانین میڈ آئے ابو دھابی میں. ابو دھابی نے کوئی کمپلین کیا؟ تو پھر بھی اس کا انٹیلیجنس چیف تیسرا بار اوپنلی گیا. میں خود تھا تہران, اس نے اپنا سب گاڑی ماڑی تہران کے چکر لگا دیا, اس لیے کہ لوگوں کو شو کرے کہ یار ہمیں جو کنزمپشن ہے کیا ہمیں دشمنی ہی وہ نہیں ہے. جرمنز اوپنلی تھے, یورپین اوپنلی. یہ پریشر جو سینکشن کے ریموول پہ ہیں یہ سارا یورپین کے نہیں ہے, کس کے ہیں؟ اچھا صحیح. تو دیکھ لیے ہم ہمیشہ ویٹ کرتے ہیں کہ جب ٹائم ختم ہو جاتے ہیں پھر آخری ہم انٹر ہو جاتے ہیں. ایک بار تو کیا کہتے ہیں, اللہ کے لیے یہ سوچو کہ پہلے سے کچھ بنا دو. صحیح. اچھا اس کے ساتھ ساتھ سر اور ایک اسپوائلرس کی بات کریں گے. پاکستان کے اندر جب ہم اسپوائلر کا ذکر کرتے ہیں اسپیشلی ریگارڈنگ آر ریلیشن شپ ود افغانستان, تو اس میں ہم نے بہت مرتبہ انڈین انفلوئنس کی بہت زیادہ بات کی ہے. اینڈ آل سیڈ اینڈ ڈن ہر ملک کو اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. سو افغانستان کے اندر دس ریلیشن شپ ود انڈیا وچ از آئی ووڈ سے اے ویری ریسنٹ ڈیولپمنٹ کمپیئر ٹو پاکستان, یہ ریلیشن شپ کتنا پرو ایکٹیولی کتنا پازیٹیولی اس نے سرو کیا افغانی لوگوں کو, کتنا ہارم کیا, کتنا ہرٹ کیا, اور ساتھ ساتھ ہماری افغانستان کی پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنی کمپرومائز ہوئی ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھ لیجیے انڈین نے بہت فارمولا سے اپنا جو ٹکر تھا پاکستان سے اس کو افغانستان میں شفٹ کیا. اور یہ افغانستان ایکنالج کرتا ہے اس چیز کو؟ اس کو جتنا جو سیریس لوگ ہیں افغانستان میں اس کو ایکنالج کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میڈم انہوں نے منارٹی آدمیوں کو خرید کر کے یہ کام کیا. صحیح ہے. اور وہ سینئر لیڈرشپ بھی کر دیا, جیسا امراللہ صالح اور یہ لوگ تھے, ابھی بھی کرتا ہے. اوکے. دیکھ لیجیے انڈینس کے انٹرسٹ تھا, اگر انڈین افغان کو چاہتے تھے تو پھر آج کیوں سب ویزا کینسل کرتے, کیوں افغان اسٹوڈنٹ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے؟ وہ تو دوستی ہی نہیں ہے نا, تو دشمن کی دشمن کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے. اور جتنا انہوں نے پبلسائز کیا اتنا آئی ایس آئی اور پاکستان کے انٹیلیجنس پر پریشر ڈالا. جی. اس لیے کہ آج کل تو جنگ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا ہے. اتنا انفلوئنس نہیں تھا, جتنا پیسے انڈینز نے افغانستان سے لے گئے کانٹریکٹ اور سب کانٹریکٹ میں, اتنا پیسہ 10% تو خرچ نہیں کیا. اچھا. الیکٹریسٹی میں, مائننگ میں, کیا کہتے ہیں ڈیم پہ, روڈ پروجیکٹ سب انڈین نے جیتا تھا. ایک امریکن کمپنی کو سامنے لیا تھا, پھر کام تو اس نے دیکھ لیجیے آپ کانٹریکٹس ہو رہے, انہوں نے $80 بلین سے زیادہ لے لیا. لیکن وہاں پرسیپشن یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ there was a lot invested in افغانستان جس کا ان کو صحیح صلہ نہیں ملا. $2 بلین 20 سال میں کیا ہے؟ مطلب جتنا انہوں نے کشمیر ایشو اور انڈیا سارا آپ کا فوکس انہوں نے شفٹ ادھر کر دیا. بالکل بالکل. اور میں نے ایک بار انڈین ایسوسیشن کو امریکہ میں کیا, میں نے کہا آپ جب $1 دیتے $100 پاکستان کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچ جاتے ہیں. اور وہی ہوا. کہ انڈین کو بھی ایک بات نہیں سمجھ آئی تھی, انڈین 1 بلین پیپل ہے, یہ کیا کر دے گا؟ کوئی نیوکلیئر استعمال کر دے گا تو پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر کیا کر دے گا بالآخر. یہ کشمیر کا مسئلہ صلح کے بغیر کوئی حل نہیں ہوگا. اچھا. کوئی ہے نہیں. اگر انڈیا بارڈر کھول دے اور یہ سارا ایریا 400-500 ملین کا زندگی پہ فرق آ جاتا ہے صرف ٹرانزٹ میں. دیکھ لیجیے ابھی انڈیا کا چھوڑ دو, وہ تو کمپلیکیٹ ہے اس ملک میں. مطلب آپ جب اگر بارڈر کلیئر کر دے ہمارے ساتھ اور ایران کے ساتھ, 3 دن میں ٹرانزٹ جائے گا. میں تو ٹرانسپورٹ میں تو میرا 3 دن میں سیل بھی جاتا ہے. آپ 6 مہینے اس پہ دے کے 50 to 60 ملین پیپل افیکٹ ہو جائے گا اس پہ.
3 سال میں اگر آپ مائننگ میں میرا بات سنیں, ایگریکلچر میں کیا ہے یہ ہسبینڈری میں یا یہ $2 بلین میں نے ٹیبل پہ رہا ہے گارنٹی پرچیز میٹ کا. یہ سب سے آپ کے پنجاب کا سب سے زیادہ 50 ملین سے زیادہ پرچیز نہیں ہے. مطلب جتنے کام آپ نے کیا ہے 20 سال میں, جتنا میٹ پروڈکشن میں, یہ تو یا برڈ ری بریڈنگ میں کیا کہتے ہیں 2 طوطی پنڈی کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں, 2 طوطیاں, اس میں تو بلینز ہے. سنٹرل ایشیا آتا ہے افغانستان میں 1 مہینہ خرید کر کے ادھر لے جاتا ہے. سر ٹھیک ہے, پاکستان کے پاس اپنے ریزنز ہو گئے ٹو ہیو ہیزیٹیشن ٹو ٹیک دس ایڈوائس. مجھے افغان لیڈرشپ کے حوالے سے بتائیں, ہاؤ سیریسلی ڈو دے ٹیک دس ایڈوائس جو آپ دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو ٹیک دیں گے, وہ تو بزنس میں اوپن ہے, جو طالب ہے یا غیر ہے. اسے افغان کے خون میں بزنس ہے. صحیح. ہم لوگ تو بغیر گورنمنٹ میں سالوں سال ادھر رکھیے, ہمارے تو اتنا ڈیپینڈ نہیں کر. اللہ نہ کرے کہ آپ بغیر گورنمنٹ جو ہے, جیسے کہ آپ کو ٹرین, آپ انڈیا آپ بغیر گورنمنٹ میں فنکشن نہیں کر سکتے. ہمیں تو سالوں سال گزاری ہے بغیر گورنمنٹ میں. ہمارے ٹریڈرز, ہمارے سارا بینکس بند ہے, پھر بھی ہمارا ٹریڈ تو بند نہیں ہے نا. ہمارا سارا فائنینشیل, ہمارا سارا ایکسس دنیا میں بند ہے, پھر بھی ہم تھوڑا زیادہ آن گراؤنڈ بینکس کی کیا سچویشن ہے؟ بند ہے. They don't seem to get any They better. don't have the money because the blockage of the American. It was the Afghan people's money. It is business community money. It's not the government money. بالکل بالکل. وہ تو ہم نے ڈالے تھے پرائیویٹ بینکوں میں, وہ اس لیے کہ ہمارا LC اور یہ کے لیے وہ جاتا تھا. ابھی میں نے ایک ریکویسٹ ادھر بھی کیا, کہتے ہیں ایک بینک دے دو ہمارے لیے ایک آس, کہ جو LC کھول دے اور ہمارا مال ادھر تک آ جائے, اور اب یہ ڈیوٹی ڈرا بیک جو آپ کا ہے یہ ہٹا دو. اس لیے کہ جب آپ ہم سے ڈیوٹی لیتے ہیں, پہلے آخر بار میں نے جب PTC کو 10 سال یا 15 سال پہلے جب میں نے کلوز کر دیا وہ برانچ, 3 سال لگے تھے میرے ڈیوٹی ڈرا بیک دوبارہ. 27 یا 27 پہ روپیز تھا, جب مل گیا 60 تھا, تو وہ لاس پہ ہو جاتا ہے نا. کوئی فیسلٹی بھی, اس لیے کہ یہ بات سب دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, ہمیشہ ٹیکنوکرات انوالو ہو جاتا ہے یہ چیزوں پہ. یہ بزنس والے لوگ کا کام ہے جو پریکٹیکلی تھی. آپ نے کبھی کوئی پروفیسر دیکھا ہے کہ وہ بلینئر بن جائے اکانومک میں؟ وہ تو تختے میں جو بات ہے وہ جو پریکٹیکل چیز میں الگ. یہ جو لوگ آپ ہمیشہ کرتے, سوری کہ میں کرتا, یہ زیادہ کہ داؤد کے بغیر زیادہ سے زیادہ ٹیکنوکرات ہے. ٹیکنوکرات اور گراؤنڈ ریالٹی میں بہت فرق ہے. صحیح. جو میں نے پڑھا ہے امریکہ اور یہ میں, اگر میں اس پہ جاتا ہوں فیملی ٹری, میں بہت عرصے پہلے بینکرپٹ ہو جاتا. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچے آکسفورڈ سے نکل گئے, ہارورڈ سے نکل گئے, جو واشنگٹن سے, یار وہ اس دنیا کی ٹریننگ سے ہیں. یہ ریالٹی بہت چینج ہے. سر پریویس گورنمنٹس میں اگر ہم ذکر کریں, اشرف غنی صاحب کی اگر ہم ذکر کریں, حامد کرزئی کی بھی ذکر کریں, عبداللہ کی بھی کریں, تو ان کی پالیسیز آپ سے کس طریقے سے مختلف ہیں؟ دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو گو to the other direction. They did not decide to take up your options as well. تو ان کی آئیڈیالوجی کہاں کانفلکٹ میں؟ اشرف غنی نے فوکس کیا بزنس میں. آپ یہ 25 ڈیم بنا, روڈ, ای گورنمنٹ, سب کچھ. ابھی آج اس ٹائم پہ کرٹیسائز کرتا ہوں, آج وہ جو بات کرزئی صاحب کا تو یہ بات تھا کہ یار امریکن کبھی نہیں نکلتے, پیسے آتا ہے تو مسئلہ کیا ہے, کیوں فوکس کر دوں. اس کے ٹائم تو 50 ملین ہر ڈسٹرکٹ پہ آتے, تو اس نے کہا یار ضرورت کیا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یار غم مت کر دو, پلاؤ بھی ہے, چلاؤ بھی ہے, کھانا بھی ہے. تو اب کیا وجہ ہے ان کے پاس رہنے کی؟ دیکھ لیے ابھی تو کرزئی صاحب میرا خیال ہے وہ تو سمجھتا تھا کہ جب طالبان آ جائے وہ پھر بھی
بادشاہ بن جائے گا یا وہ تو ابھی میرا خیال ہے اس پہ ریسٹرکشن ہے کہ کابل سے بھی نہیں نکلتے. اس کا دیکھیے اس کا اشرف غنی کے ٹائم میں اس نے اپنے سگنیچر کر دیا پہلے گورنمنٹ توڑنے میں. 380 نفر باڈی گارڈ اس کو دینا تھا, 24 ڈرائیور دینا تھا, 12 کک تھا. یہ سب جو چیزیں $450,000 اس کو مہینے کا صرف خرچہ تھا. یہ تو سب کے وہ جو امریکن پریزیڈنٹ بھی ہے اتنا اس نے اپنے لیے کیا تھا, کسی اور کے. اشرف غنی نے پہلے, اگر آپ کو یاد ہوگا, پہلے دنوں میں پاکستان میں آ کر آفر دیا, مگر پتہ نہیں کس کی وجہ سے وہ تو ابھی ہوتا, وہ تو کبھی پہلا پریزیڈنٹ تھا تو اب GHQ بھی خود گیا نا, بالکل پروٹوکول نہیں ہے نا, مگر اسمپشن ادھر بھی وہ ٹھیک نہیں تھا اس ٹائم پہ. جی بالکل. ابھی دیکھ لیجیے جو اسمپشن ہے دنیا میں کہ یہ جو طالب ہے انہوں نے پاکستان بنا دیا, یہ ٹھیک یا نہیں ٹھیک وہ مجھے بات نہیں. تو جس طرح سے افغانوں کو یہ ٹکر مارتے پاکستان کو بھی کچھ نہیں آئے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 1 سال یہ یوکرین کی وجہ سے 1 کوڑی پنی بھی نہیں آئے گی. ریلیشن شپس کی جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ اپنے جو تعلقات بنائیں گے اس کے بیسس پہ آپ سے تعلقات ٹوٹیں گے بھی. تو ایریا کے بغیر دیکھ لیجیے. اچھا یہ سر اس کے اندر میں ایڈ کرتا ہوا چلوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں آئے گا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سفر دی کانسیکوینسز ایز ویل, کیا یہ جو سیکیورٹی کے جو خدشات بن رہے ہیں, سیکیورٹی جو ہماری کمپرومائز ہو رہی ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھوڑا بہت انکریز ان فریکوینسی نظر آ رہی ہے, یہ وہی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ڈو یو سی اے بیکنگ کہ اب یہاں جا کے کیوٹک سچویشن مزید کریٹ کی جائے گی اس وجہ سے؟ دیکھ لیجیے ابھی جو ایسٹ اور ساؤتھ پہ ہیں, داعش لوگوں پہ یہ کرتا ہے کہ آپ $200-300 بھی دیتا ہوں, ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے کہ انرجی کا ڈرنک بھی دیتا ہوں, 700 کمانڈر کو دیتا ہوں $700. یہ تو جب اکانومی میں بالکل آکے دے اور کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے. آپ لوگ یہ دیکھ لیجیے, یہ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا, جوان ہے یہ, آپ اپنے سٹاف سے پوچھیں, لوئے جرگا میں کانسٹیٹیوشن لوئے جرگا صرف میں یہ بات کرتے تھا کہ یار یہ $8 ملین امریکن سے لینا آرمی کے لیے ٹھیک بات نہیں. میں نے ایک اکیلا میں کرتا تھا کہ وہ جو ڈرافٹ سسٹم ہے ہمارا, کیوں یہ پیٹریزم صرف غریب کے بیٹے کا کام ہے یا دیکھ لیں خان مر گیا افغانستان میں, نغمان کا بیٹا, نغمانی کا بیٹا, کنری کا بیٹا, تخاری کا بیٹا اور ہزارہ کا بیٹا, کیوں جو سب سے قریب لوگ تھے. کوئی آفیشل کا بیٹا بھی آرمی پہ نہیں گیا, اس $200 کا اس کا ایلیٹ بالکل بالا تر تھی ان چیزوں. ایلیٹ نے بہت بالکل نتنا, ایلیٹ کو کبھی, ایلیٹ نے کیا کیا, گھروں کو بلاک کر دیا. میرے اپنے ہوئے قرضے کے ٹائم پہ یہ لوگ آتے تھے, 1-2 ہم بھی کھڑا کرتے, پھر میں چاہتا تھا کہ یار میرے پاس ہر آدمی آتا ہے, میں ٹرائبل آدمی ہوں, میں بزنس آدمی ہوں, مجھے بغیر ایکسیس میں نہیں, میرے گھر کے بغیر کسی گھر کے آپ سب افغانوں کا یا جو تاجک ہے, جو ہزارہ ہے, جو شیعہ ہے, یا کبھی کوئی نہیں, اسی کے ان لوگوں کے کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے, ان لوگوں کا تو یہ ریلیشن شپ ہے. پھر لوگ مجھے پوچھتے کیا یہ کیا چکر ہے, میں نے کہا دیکھ لو, اگر میں نہیں ہوں تو وہ اپنا لوگ کا خود جانتا ہے, اس کو ایک کپ چائے دیتا ہے ہر رات کو, اور اس کو بغیر سرچ کرنے میں اس کو پتہ ہے کون کون. سب جو آتے یا اس کا کزن ہے, اس کا گارڈ. یہ جو پروٹیکٹیو لیڈرشپ بن گیا, یہ شو تھا نا, میں نے بار بار ٹی وی میں کہا, اب ایک ذرا سے بیک کرتے دنیا کو, پھر 4 لینڈ کروزر تمہارے پیچھے جاتے. یہ کون سے بیگر ہے دنیا میں جو اتنا لگژری, تمہارے باپ کے پاس ایک کوڑی نہیں تھا, یہ کدھر سے آ گئے نا.
بالکل. ایک آفیشل سے ساتھ میرا کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو بہت ہے. میں نے کہا یار پیسے تو ہوا سے نہیں آتے, جو چیز تم کرتے ہو آجا میں تمہیں پینی پینی حساب دیتا ہوں, کدھر کما لیے کدھر باپ دادا سے آ گیا. پیسے تو ہوا سے نہیں آتے ہیں نا. یہ جو کرپشن کا سٹائل بھی بن گیا, یہ وہ ہمارے سٹرکچر کو ڈسٹریکٹ کیا ہے. یہ کہ ابھی کوئی نہیں پوچھتا ہے, ادھر بھی تھوڑا سا ہے, کوئی نہیں پوچھتا ہے یار تم تو آفیشیل ہو, تمہارا تو 1 لاکھ کا سیلری, تم تو بزنس میں بھی نہیں ہو. یہ جو 300 کروڑ کا پراپرٹی تم نے, یہ کدھر سے آئے؟ یہ تو سر واپس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو مختلف اب آرگنائزیشنز پرو ایکٹیو ایک دم سے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, جو حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب بہت زیادہ کیوس کریٹ کر رہی ہیں, بہت زیادہ اب جانی نقصان بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی نظر آ رہی ہیں. جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ یہاں سے ریکروٹ ہو کے وہاں جا رہے ہیں, یہاں سے ایک حالات کی وجہ سے ٹرسٹ ان کا ختم ہو کے وہ کسی اور کی طرف, جیسے آپ نے خود کہا کہ پاورٹی کی وجہ سے دے ڈونٹ ہیو اے چوائس. تو یہاں داعش کا ذکر ہو جاتا ہے, ISK کا ذکر ہو جاتا ہے, پھر TTP کے اندر آپ کو انفلوئنسز نظر آ رہے ہیں. ان حالات کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس تو بہت دی گئی ہیں طالبان لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہماری طرف سے کوئی نہیں ہوگا, یوز نہیں ہوگا, ہمارا لینڈ یوز نہیں ہوگا, آپ کو ہماری طرف سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں نظر آئیں گی. بٹ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز تو ہیں, کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. تو اس میں سر وہی میں بات کرنا چاہوں, تو اس میں کتنی پاسبلٹی ہے دیٹ وی شوڈ ویٹ فار دا طالبان گورنمنٹ ٹو ٹیک اوور کنٹرول اوور ہیئر, یا پھر اس کے اندر سے پھر کیا سلوشن کیا, بیکاز دونوں کنٹریز کی ریلیشن شپس کمپرومائز بھی ہوتی ہیں. دیکھ لیجیے اس کے پاس سب سے زیادہ 60,000 میں 60,000 تو ہمارے شہروں کو بھی نہیں سکتا. تو 5-6 ڈسٹرکٹ میں خود ابھی آنے سے پہلے انٹیلیجنس کی کیا ہے اس وقت سچویشن؟ یار انٹیلیجنس ٹھیک ہے, ان لوگوں کا رشتہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ لوگ تھے وہ ڈسٹرکٹ پہ, تو وہ ہے. میں نے یہ کتنے عرصے تک, اس لیے کہ ڈسٹرکٹ بھی ابھی ڈسٹرکٹ میں کوئی کام نہیں ملتا ہے, کھانا نہیں ملتا ہے, تو کتنے ٹائم اس کو افیلیٹ کر دے بغیر اکانومی, وہ بھی مشکل. دیکھ لیجیے افیلیشن اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اکانومی بھی آپ کا کوئی فائدہ بھی ہو. جب فائدہ نہ ہو تو کوئی رشتہ نہیں رہتا ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی داعش کیوں ریکروٹ کرتے ہیں, تو صرف پیسے کا بات ہے نا. پھر بعض ان لوگوں کا 2-3-4 گروپ ہے نا, اور ہر گروپ کا اپنا پالیسی ہے. اور اگر گروپ کی بیک گراؤنڈ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا تو ہمارے ریجن سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. ان کی بیک گراؤنڈ جو آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ ہیں ہمارے ریجن سے, ہمارے کلچر سے, ہمارے ریلیجس جو ٹریڈیشن ہوتا ہے, جو کلچر ہوتا ہے, اس سے تو تعلق ہے. یہ تو آؤٹ سائڈ انفلوئنس ہے. ابھی تو یہ بات سمجھے آپ نے, یہ 20 سال میں یا 30 سال میں آپ سے بھی تھوڑا ذرا کنٹرول, جتنے مدرسے ہیں آپ ابھی دیکھ لیجیے. آپ کا جو اشرف غنی نے ایک بات ٹھیک کیا, اس نے سمجھا کہ اگر جھگڑا کر دوں, یہ جھگڑا تو امریکن اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ خود فری کر کے جائے, پھر گورنمنٹ ہے. اس نے ٹھیک کیا کہ جھگڑا نہیں کیا, سب کچھ جو بلڈنگ تھے, گورنمنٹ تھے, کچھ بھی کسی کا کوئی مرا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس میں اگر یہ فوکس ہوتا تھا کہ یار اس کو آگے لینا ہے تو بہت جلد ہوتا تھا. آج بھی ہو سکتا ہے. میڈم ابھی جتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ کرسی نہیں چھوڑتے, وہ کہتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں, میں نے 20 سال اس کے لیے جھگڑا کیا تو یہ میرا حق بنتا ہے. تو یہ مسئلہ, اور ان کو پاکستان بھی زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ لوگوں کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کو اکاموڈیٹ کر دیں. آپ خود فائنینشلی, اور دنیا بھی آپ کو نکال نہیں دیتے. پھر آپ کے جتنے ملاز ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ملا امریکن کو افغانستان سے نکلتے پھر ہم تو بھی پاور بن جاتے. یہ جو مولانا فاطمہ نے یا دوسرے, انہوں نے کبھی 2% سے زیادہ میرا خیال ہے پالیٹکس میں نہیں. میڈم ڈنڈا تو ان لوگوں کے پاس زیادہ ہو گیا ہے نا. اور میں تو پاکستان میں بھی بہت ان لوگوں کے ڈنڈے کی وجہ سے تو سارا مارکیٹ بند ہو جاتا ہے نا. میڈم ان کا انفلوئنس تو اتنا نہیں ہے نا.
پولیٹیکل نہیں ہے بالکل. ابھی اس کا باتیں سن لیں, یہ تو بالکل چیلنج دیتا ہے جیسا خان طالب نے چیلنج دیا تھا نا. یہ چیلنج تو ہو سکتا ہے یہ مذاق کر کے کرتے ہیں, مگر جو مدرسے پہ اس پہ اثر, اس پہ تو سیریس لینا ہے. یہ تو بہت خطرناک, کیونکہ وہاں الٹریسی اور جہالت اس لیول کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی انفلوئنس بھی ہو جاتا ہے. تو 20,000 سے زیادہ مدرسے بن گئے. مجھے پتہ ہے یہ پاکستان کا بات نہیں تھا اس ٹائم, ایسا تھا نا کہ یہ افغانستان جہاں دے, رشین بلاک ہے, پاکستان اس کو کر دے, تو کوئی نہیں پوچھتا, کوئی نہیں پوچھتا. اس کا آفٹر افیکٹ نے تو کوئی ہینڈل نہیں کیا, سارا چھوڑ دیا نا. سعودی نے ابھی ایم بی ایس وابیوں کا بات کرتا ہے, وہ تو کبھی نہیں کرتا ہے, وہ تو کہتا ہے یار چھوڑ دو, میں نے غلطی کر دی ہے. وہ یہ جو نیا سعودی بننا ہے 2030 میں, یہ تو پرانا سعودی نہیں ہے نا. لیڈیز ڈرائیو کرتے ہیں, لیڈیز پولیس لگ جاتے ہیں, اوپن سوسائٹی کا بات کرتا ہے, یہ کانسرٹ ایک ہی دوسرے پہ کانسرٹ آتا ہے, فیمیل امبیسڈر دنیا کے ساتھ چلنا. امارات اور قطر کے درمیان مشکل تھا پہلے نا, آج کیوں کوآپریشن چل رہا ہے؟ کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایریا میں فوکس کرنا. یہ دیکھ لیں, امارات کے پاس ابو دھابی کے پاس پیسہ ہے, قطر کے پاس پیسہ ہے, سعودی کے پاس پیسہ ہے نا. ان لوگوں نے 200 بلین سے زیادہ صرف ایگریکلچر میں باہر انویسٹ کیا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر یہ 50% افغانستان میں فوڈ سیکیورٹی ان لوگوں کو 2 گھنٹے میں نہیں ملتا ہے. آلن سے 52 پلین آتا ہے صرف روز کا, افغانستان میں 12 مہینہ روز ملتا ہے. آپ کا یہ پی آئی اے جو نرسریز ہے, یہ 30 سال سے سب سے بہتر, مطلب کتنے بیچ لیے ہے اس نے, کتنے مارکیٹ کیے. میں نے یہ پاکستان میں نے سب کیا تھا, اس لیے میں بزنس مین ہوں, جتنا کوالیفیکیشن ادھر ہے. اور ایک بات اور بھی ہے, یہ پنجاب کا جو لوگ ہیں یہ ڈرتے ہیں اٹک سے کراس کرے. اچھا, یہ اسمپشن ایسا ہے نا. جو ٹیکنیکل آدمی ہے زیادہ پنجاب میں بیٹھا ہے, اور یہ جتنا فوکس ابھی. اچھا, اس میں سر آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہمیں فائنینشیل چیز کی طرف جانا چاہیے, اینڈ دیٹ سیمس ٹو بی اے سولوشن ٹو ایوری تھنگ ایز ویل, کہ بزنس اپرچونیٹیز بے تحاشا آپ نے خود ذکر کی ہیں اس پروگرام کے اندر. ہر کانورسیشن کے اندر آپ نے ایک فرق انڈسٹری کو مطلب کہ سامنے رکھا ہے. سیمز لائک سم تھنگ وچ از ویری ڈویبل ایز ویل. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو مسٹرسٹ ہے اور جو ایک پرسیپشن ہے ڈپینڈنسی آن پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کریں گے تو آپ پہ ایک جی لگ جائے گا, ایک برانڈ اسٹگما لگ جائے گا کہ آپ ان سے ہی کروا رہے ہیں, دے آر کنٹرولنگ یو, وہ اب آپ کے دفتر چلائیں گے, وہ اب ادھر آ کے کنٹرول کریں گے, دوبارہ کلونیلائزیشن کے خدشہ آ جاتا ہے. وہاں ایک سینٹیمنٹ یہ بھی بنا ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتے بیکاز پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ ایجیٹیٹڈ. پاکستان کا بات نہیں کرتا ہوں میں, بلاک کا بات کرتا ہوں. بلاک کے بغیر یہ نہیں ہو جاتا. بٹ سم آف دی ادر آپ کو لگتا نہیں کہ آغاز تو اس ریلیشن شپ کا پاکستان سے. آئرن میں ایرانین نے آفر کیا کہ یار جی بی بنا دو. میں نے کہا یہ میں لے جاؤں گا اسلام آباد میں, اگر ایک پاکستانی کمپنی آیا ہے اس میں کر دوں گا. نہیں, اس سے ایک پالیٹکس اکانومی سے چینج ہوتا ہے. بزنس مین کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. مطلب آپ کا جو آپ غلام یا انٹیلیجنس کے لیے جو آپ پیسہ دیتے وہ اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. وہ اس کو فائل کچھ کرنا ہے. آپ اگر اکنامک پیکج لیں سب کچھ دیکھ لیں. میں نے امارات کا مثال بار دیا تھا. امارات میں کیا تھا؟ پانی نہیں تھا, روڈ نہیں تھا, ایئرپورٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. دبئی سے ابو دھابی تک 5 بار گاڑی اوور ایٹ کرتا تھا. مطلب 2 شیخوں نے کیا بنا دیا اس سے. یہ پاکستان کو آپ مجھ جیسا آدمی کو یا میرے کلیکٹیو کو کراچی کا آدھا حصہ دے دو, میں دیکھو میں 10 سال میں دبئی سے بہتر بنا دوں گا یا نہیں. مطلب وہ فیسلٹی دے دو نا, ایک اوپن پورٹ دے دو ہمیں گوادر میں. یہ اب آپ یہ لون کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں ہمیشہ؟
یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ پوٹینشیل کیا ہے. پوٹینشیل بالکل وہ پورا ٹیپ ہوا ہی نہیں, ہمارے اپنے ریسورسز صحیح طریقے سے ٹیپ نہیں ہوئے تو ہم ہمیشہ لون کی بات ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے الیکٹریسٹی میں دیکھ لیے ہمارے پانی میں کا ہمیشہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو بارڈر کا پانی ہمیں اس پہ دستام نہیں بناتے تھے کہ آپ کو بھی جرمن ابھی بھی میں نے اسی حالت میں میں نے 49 میگا واٹ کا فائنانس جرمن سے لیے. تو جب میں لے سکتا ہوں پاکستان گورنمنٹ نہیں لے سکتا. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ سر. وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا, جس سے بالکل یہی ثابت ہوتا ہے کہ اٹ واز اے ویری پروڈکٹیو پروگرام. آپ کی انسائٹ, آپ کی جو نالج ہے, اسپیشلی جو آپ کا بزنس کا تجربہ ہے, اس میں اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو باقی سارے مسئلوں کو بھی سالو کر سکتی ہیں. اینڈ بہت ایک ہوپ فل قسم کی ایک ایٹ لیسٹ پرسیپشن جا سکتی ہے کہ آل آف دس از پاسبل ود ان نو ٹائم. صرف یہ کہ ہمیں پولیٹیکل ایجنڈاز کا شکار نہیں ہونا, ہم نے ساتھ ساتھ وہ جو باقی ڈسٹریکشنز ہیں اور بلاک کا حصہ بن کے جو ہمیں ایک ہیزیٹیشن رہتی ہے اس کا شکار نہیں ہونا. اینڈ یہ ساری چیزیں سالو ہو سکتی ہیں اگر اچھی نیت کریں, صحیح نیت کے ساتھ اگر آپ آگے چلیں اینڈ بزنس اپرچونیٹیز کو ہی اگر آپ فوکس کریں. کیونکہ آپ نے میں نے جو بھی سوال آپ کی طرف تھرو کیا, آپ نے اس کو فائنینشیل اپرچونیٹی کے ذریعے مجھے آگے سے جواب دیا. تو دیٹ از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی کنسیڈرڈ آن دا لیڈرشپ لیول اسپیشلی. امید یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, ہماری پالیسی کا حصہ بنے گا, اینڈ ہماری جو اسٹریٹجی ہوگی ان چیزوں پہ ڈپینڈنٹ زیادہ ہوگی, نہ کہ پرسیپشنز اینڈ میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اینڈ جو پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں چیزیں, کیونکہ پھر وہ ڈیلے میں بھی چلی جاتی ہیں. امید یہی ہے کہ اگر ہم بزنس اپرچونیٹیز کو مد نظر رکھیں, ساروں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جی اس کے اندر, نو بڈی از گوئنگ ٹو سے نو ٹو دیٹ. اینڈ جب ان کو نظر آئے گا کہ اس میں انہی کا فائدہ ہے, اس کی عوام کا فائدہ ہے, اس ملک کے عوام کا فائدہ ہے, تو آہستہ آہستہ ان کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا اور آہستہ آہستہ خوشحالی بھی آئے گی. انٹر ریجنل جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے, جو ہاشم غنی صاحب نے بار بار مینشن کیا, اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے, یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, رشیا یوکرین کا کیا ہے, امریکہ کیا کہتا ہے. ان چیزوں کو ہم بعد میں دیکھیں. ہمارا جو اپنا ایک انٹر ریجنل جو ایک کنیکٹیوٹی اور کوآپریشن بن سکتی ہے, اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہاشم غنی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. اٹ واز این آنر ہیونگ یو آن K2 ٹیلی ویژن خیبر. انشاءاللہ آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ کو دوبارہ ہم تکلیف بھی دیں گے اور آپ کی انسائٹ سے ہم بالکل آگاہی حاصل کریں گے سر. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ کوشش کریں گے آج کے پروگرام کے سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ, ٹاپک ٹو ٹاپک ہم ڈویژنز نکالیں, انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کریں دونوں پلیٹ فارمز کے ذریعے. آپ اس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, اگر آپ کو انسائٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں. آنے والے ایپیسوڈز میں ہم ان کو بھی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ و پاکستان زندہ باد.